बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हफ्ता इतवार कारोबार बंद रखने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है, जबकि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में एक बार फिर आज ताखीर हो गई है। कमीशन ने मजीद 4 दिन की मोहलत मांग ली है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ईद के दिनों में खुसूसी ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि अभी तक कोई कौमी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। क्या वजह है डॉक्टर साहब? एक अरसे से बात कर रहे हैं कौमी पॉलिसी, वॉर कैबिनेट की भी आप कई बार बात कर चुके हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अभी तक एक कौमी पॉलिसी सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, अदालत ने कहा कि कौमी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। कौमी पॉलिसी की होती तो नजर आती ना, जब है ही नहीं तो कहां से नजर आएगी? जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो आज बड़ा अहम दिन है। आज जो खित्ते में और दुनिया में जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में, और पाकिस्तान के अंदर भी, आप अगर इस पे गौर करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं और उसके बाद जो उन्होंने फैसला दिया है, तो मुझे ये बताएं ना कि कौमी पॉलिसी बनाने में नाकाम हो गए कि पूरे मुल्क में क्या करना है क्या नहीं करना। और एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, बहुत टाइम दिया। सब मिलके बैठ जाएं, सब कोई बात बना लें। 18वीं तरमीम में ऐसे है, 18वीं तरमीम में यूं है, ऐसे होगा वैसे होगा, एक सूबा ये तय करेगा, दूसरे करेगा। आखिर में आज मुझे बताएं 18वीं तरमीम कहाँ है? कहाँ गई 18वीं तरमीम आज के इस फैसले के बाद? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है कि जो उनका बेंच था, उस बेंच ने ऑर्डर किया है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर, तमाम मुल्क में मॉल्स खोल दी जाएं? दैट्स इट। कौमी पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। सूबे किधर गए, कहां गए? सारा कारोबार खोला जाए और एसओपीज को यकीनी बनाए। सूबाई हुकूमतें, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। अदालतें जो है वो सिर्फ ऑर्डर पास करती हैं। तो 18वीं तरमीम आज के इस फैसले के बाद कहां है? रोला रपा पड़ा हुआ था ना, ये सूबा करेगा, वो करेगा, वफाक करेगा, मरकज करेगा। एक ऑर्डर की मार्च थी ये 18वीं तरमीम। अच्छा, बहरहाल अब आ जाए जरा इसमें मैं दोबारा आता हूँ जरा पाकिस्तान की सियासत पे। जरा इस पे बात करते हैं कि कोरोना की तबाहकारियां जो हैं। नहीं, ये कोरोना तो देखना 43,158 923 संवात हो गई हैं। अल्लाह ताला अपना रहम करे और अगले चंद दिन खैरियत से गुजरें, क्योंकि अब लोगों को एसओपीज जो है उसके ऊपर पाबंदी करनी है। खुद हुकूमतों ने तो करवाना है, लेकिन असल बात वही है कि ये लोगों के ऊपर है। लोगों ने खुद पाबंदी करनी है और इसको समझना है कि ये क्या है। और लोग और कर भी रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं आम लोग कर भी रहे हैं। बाजार मार्केट्स खुली हैं, नहीं हो रही 100% पाबंदी, लेकिन जहां तक लोग कर सकते हैं वो लोग एहतियात कर रहे हैं, उतनी ही कर सकते हैं, उतनी सख्त है लोगों में। अच्छा, 2-3 बड़े अजब वाकयात हुए हैं जो मेरा ख्याल है जिससे जरा आगाज करते हैं। वो तो एक तो ये है कि ये जो पिछले 24 घंटे हैं ना, ये पिछले 24 घंटे मोदी की जिल्लत के नाम है। मैं इंतहाई बहुत सादा अल्फाज बयान कर रहा हूं। मैंने आज तक भारत के किसी वजीर आजम को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना जलील होते नहीं देखा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की बात कर रहा हूं। मोदी साहब को पता है ना, मुझे वैसे एक लगाव है खास किस्म का। ये आदमी, और इसीलिए दिल भी दुखी होता है कि एक आदमी जिससे मेरा इतना लगाव है, इतना जलील होता जा रहा है। क्या है, हुआ क्या है? आज वो थी WHA की इजलास था और उस WHA के इजलास में जनाब ये 73वां इजलास था सालाना, और उसमें दुनिया के बेशुमार ममालिक उसमें आए। और उसका मकसद क्या था? मकसद उसका ये था कि एक इंडो पैसिफिक नाम का एक अजीबो गरीब किस्म का एक कोई पता नहीं क्या है, अलायंस है, कोई ब्लॉक है, कोई समंदर जोड़ दिए दो। वो ट्रंप साहब ने जोड़े। ये ट्रंप साहब से पहले जुड़ गए थे असल में, ओबामा दौर में, उससे पहले जुड़ गए थे बुश दौर में। लेकिन ये तो नमस्ते ट्रंप था ना, नमस्ते ट्रंप मिशन था ना मोदी साहब का। अब जनाब क्या हुआ कि इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही पहला जो खिताब
دیکھ تو ان کے WHO کے جو ان کے عہدیدار ہیں انہوں نے کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تائیوان کو لے کر آنا ہے. تائیوان کو کسی طرح امریکہ نے لے کر آنا ہے. انڈیا ساتھ ہوگا, آسٹریلیا ساتھ ہوگا, جاپان ساتھ ہوگا, لڑیں گے, مریں گے, مٹ جائیں گے, گٹ جائیں گے, کرا کے تائیوان کو ہر صورت میں WHO میں لانا ہے, اور پھر تائیوان کو سفارتی اس کے ساتھ تعلقات بھی بحال کرنے ہیں. یہ تھا نا مقصد, انڈو پیسیفک, کوارڈ, فلانا ڈماکنا. اب جناب مودی صاحب کو 4-5 گئیں, ہلکے ہلکے سے اشارے گئے. ایک گیا سکم پہ, ایک گیا لداخ پہ, ایک گیا نیپال کی طرف سے, ایک ادھر ادھر دائیں بائیں چٹکیاں کرا ایل او سی پہ بھی ادھر ادھر. ابھی پھر کوئی شرارت کی اس نے, ایل او سی پہ بات کرتے ہیں وقت بعد. اب جناب اجلاس شروع ہوتا ہے, تو خطاب کون کر رہا ہے اس اجلاس سے؟ جن کے خلاف یہ پوری کمپین چلی ہے, اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں چین کے صدر ژی جن پنگ. اور تائیوان جو تھا اس کو کل رات کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے انہوں نے سب نے مل کے ذلیل کروا دی ہے. ان کی بڑی اچھی نئی صدر منتخب ہوئی ہیں, دوبارہ 2016 میں بھی ہوئی تھی, 2020 میں بھی ہوئی, چین کے خلاف ہے وہ. لیکن امریکہ نے اور بھارت نے, انہوں نے کہا اتنے بڑے ملک ہیں, یہ اتنا بڑا مودی بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا وہ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے, ادھر ادھر سارے کچھ کریں گے, ان کو چلا دیا بانس پہ تائیوان کو. تائیوان واقعی جیسے مودی نے, میں واقعی مودی ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دوڑ گئے سارے, اور اس میں سے جو قرارداد تھی جس میں چین کی مذمت ہونی تھی, جس میں چین کا وائرس قرار دینا تھا, جس میں ووہان وائرس قرار دیا جانا تھا, جس میں تائیوان کو بلا کے اس کا ایک رکن بنانا تھا, رکن نہیں تو کم سے کم مبصر کے طور پہ بٹھانا تھا, تائیوان کو دعوت نامہ ہی نہیں کیا. یہ جنیوا میں ہوتا ہے ہر سال مئی میں اجلاس, اور اس میں وہ وفود جاتے ہیں اس دفعہ, لیکن وہ آن لائن ہو رہا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے. اب جناب ژی جن پنگ نے تقریر کی, چین کے صدر نے, اور اس میں EU کی طرف سے, یورپی یونین کی طرف سے قرارداد پیش ہوئی کہ جی یہ جو بھی کووڈ ہوا ہے, چین کا نام نہیں, نہ یہ جو کووڈ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عالمی سطح پہ. تو ژی جن پنگ نے بھی کہا کہ بالکل ہونی چاہیے. اس میں کس کو اعتراض ہے؟ اس پہ سب کو ہونی چاہیے. ژی جن پنگ صاحب نے تقریر کی, $2 بلین کا وہاں پہ WHO کا جو پروگرام ہے کووڈ-19 کا, اس کا اعلان کر دیا. امریکہ دوڑ گیا, مودی صاحب کی نظر ہی نہیں آئے, غائب, ٹوٹل غائب. 36 انچ کا چین سینہ, اتنا تو نہیں, پارشل بھی نہیں, کوئی 10% بھی نہیں, ٹوٹل زبردوس, ٹوٹل ایسے WHO سے غائب. اچھا, ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا کیا ہوا کہ جمعے کے روز مودی صاحب کو, ان کے جو جگر ہیں نمستے ٹرمپ, انہوں نے کہا کہ ہم 200 وینٹیلیٹر دینے جا رہے ہیں بھارت کو. 200 وینٹیلیٹر بڑی بات ہوتی ہے, بہت مطلب ٹویٹ آیا وہاں پہ, ہم اس کو وینٹیلیٹر دے رہے ہیں, 200 وینٹیلیٹرز انڈیا کو ہم گفٹ کر رہے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہیں. ڈونیٹ کا مطلب ہوتا ہے عطیہ دینا, ڈونیٹ کرنا. اچھا, اب جب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں وینٹیلیٹرز, تو آگے سے مودی صاحب نے جواب دیا کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ مودی صاحب. انہوں نے اوپر تڑ کر کے دوسرا ٹویٹ مار دیا کہ آپ کا بہت شکریہ, ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مل کے دنیا سے لڑیں گے کووڈ کے خلاف. اب آج جناب پتا چلتا ہے کہ یہ جو ڈونیشن تھا یہ اصل میں 2.6, یہ کتنا ہے, کیا فگر ہے اس کی ذرا یہ انہوں نے مودی صاحب نے ڈونیٹ نہیں کیے بلکہ پرانے یا پتہ نہیں خراب خستہ حال 2.6 ملین ڈالرز کے 200 وینٹیلیٹروں کے چونا لگا دیا بھارت کو. ڈونیٹ نہیں کیے, بیچ دیے. اچھا, انڈیا میں اب شور مچا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہم نے نہیں لینے تھے, ہمارے اپنے اچھے سستے وینٹیلیٹر بن رہے ہیں انڈیا میں. پہلے اس نے اعلان کیا کہ میں ڈونیٹ کر رہا ہوں, پھر اس نے 2.6 ملین کا چونا لگا دیا اور کہا کہ 3 ہفتے لگیں گے, فریٹ چارجز الگ ہیں, وہ جو آنے جانے کا اور یہ استعمال شدہ ہے. یہ استعمال شدہ پرانے وینٹیلیٹر جو مریضوں پہ بیچارے نیو یارک وغیرہ میں جو جن کی جانیں گئیں, جو چلنے کے قابل نہیں ہیں, 2.6 ملین کا بل بنا کے بھیج دیا. دوسری ذلت, میں نے کہا نا یہ 24 گھنٹوں میں میں نے اتنی ذلت کبھی نہیں دیکھی کسی بھارتی وزیر اعظم کی.
اب آ جائیں تیسرے کام پہ. تیسرا کام یہ ہوا ہے کہ ایک ہمارا پڑوس میں ہمارا برادر ملک ہے افغانستان، جس کے امن کے لیے پاکستان کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے، اور بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں پہ ایک امن معاہدہ سائن ہوا، بڑی مشکل حالات میں. وہاں الیکشن ہوئے، الیکشن کو طالبان پہلے مان نہیں رہے تھے، پھر طالبان جیسے تیسے الیکشن ہوئے، اس میں اشرف غنی اور عبداللہ پھر وہی ہو گیا. 2 صدارتی تقاریب ہوئی ہیں کی ہم نے سارا فالو کیا. اب 2 صدور نے ایک ہی دن حلف اٹھایا افغانستان میں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو جائے. جنگ بندی نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلا ہفتہ بڑا ایک خونی ہفتہ گزرا ہے. ننگرہار میں اٹیک ہوا، پھر کابل میں میٹرنٹی ہوم پہ اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ غزنی میں اٹیک ہوا ہے NDS کے دفتر پہ. اس میں 7 افغان انٹیلیجنس کے افسران مارے گئے ہیں. افسوسناک واقعات ہیں سارے، کیونکہ جنگ بندی نہیں ہوئی. اب ہوا کیا ہے، لیکن اس میں ہوا کیا کہ اس پورے کھیل میں انڈیا آؤٹ ہو گیا. انڈیا کھیل سے باہر ہو گیا. انڈیا جس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنے کونسولیٹ خانے کھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ جناب چابہار پہ ادھر سے ادھر جائے گی ایک سینٹرل ایشیا تک، وہ ایک وہاں پہ ڈیم کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کوئی سالما ڈیم بن رہا ہے، کوئی پارلیمنٹ پہ، وہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے تھے. کیا ہوا جناب کہ وہ پیس ایگریمنٹ، جب پیس کی بات چلی تو انڈیا کو امریکہ نے دھکا دینا شروع کر دیا، تو سائڈ دفاع ہو جاؤ. اچھا مودی اب دیکھیں نا، یہ اب رہ کیا گیا؟ نہ انڈو پیسفک، نہ آپ کے پاس یہ اوپر تبت، نیپال، سارک، مالدیپس، یہ بھی نکل گئے. ایک افغانستان رہ گیا تھا. ایک اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا یہ اسی مہینے کے شروع میں یا پچھلے مہینے کے آخر میں، اور اس میں افغانستان کے اوپر اس اجلاس میں جو افغانستان کے 5 ہمسایہ ممالک ہیں، 6 پڑوسی ممالک ہیں، ان کو بلایا گیا. کون سا؟ چین، ایران، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، ان کو مدعو کیا گیا. اور ساتھ ہی بلا لیا گیا امریکہ کو بھی، اقوام متحدہ نے اور روس کو بھی، اور افغانستان سے اشرف غنی کو بھی. اشرف غنی نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کو بلا لو، یہ سب مل کے بیٹھ گئے اور انڈیا کو بلایا ہی نہیں. اور اشرف غنی کا ابھی ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا، ہم نے اس پروگرام میں کور کیا تھا، ابھی اس کا آفیشیلی ریزلٹ نہیں آیا تھا. مودی نے مبارکباد دے دی تھی، مبارک ہو. اس کے 5 مہینے تک وہ ٹنگا رہا تھا ریزلٹ. اچھا اس کے بعد جناب زلمے خلیلزاد گئے 7 مئی کو انڈیا، اور زلمے خلیلزاد کے ساتھ لیزا کرٹس بھی تھی، جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہے اس کی ممبر بھی ہیں امریکہ میں. تو وہ وہاں گئیں اور زلمے خلیلزاد کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. ان کے جے شنکر جو ہیں ایکسٹرنل افیئرس کے اور منسٹر، اور ساتھ ان کے اجیت دوول یا دگل جو بھی کہیں اس کو، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. ان سے ملاقات کی امریکنز نے. انہوں نے کہا دیکھیں ایگزیکٹ ورڈز کیا ہیں، سنیں ذرا زلمے خلیلزاد کے ورڈز. بٹ وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل ایفرٹس انڈیا ڈز ناٹ ہیو اے مور ایکٹیو رول ان دا پیس پروسیس. آپ کی ضرورت ختم ہو گئی. آپ کی جتنے عرصے تک آپ کی خدمات کی ضرورت تھی افغانستان میں، اب آپ اپنا بوریا بستر لے کے چلے جائیں اور آپ طالبان سے مذاکرات شروع کریں. یہ وہاں پہ ان کا انٹرویو چھپ گیا کہ آپ طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیں. اچھا جی، اب طالبان کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں مانتے. انڈیا کہاں مانتا ہے طالبان کے ساتھ؟ ہم بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ڈائلاگ ہو، سکون ہو. افغانستان میں ہم پڑوسی ہیں، ہمارے پڑوس دیکھیں نا، سارے پڑوسی ہیں، سب کے کنسرن ہے. ایران کا کنسرن ہے، ازبکستان، باقی جو سارے ہیں جن کو بلائے یونائٹڈ نیشن، انڈیا کو بلایا ہی نہیں. انڈیا کیا تعلق ہے؟ ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے. کوئی نہ کوئی جغرافی ہے نہ کچھ ہے. یہ ایسے ہی نا جیسے یہاں سے تائیوان پہنچ گئے تھے اٹھا کے. بھی تو آپ کا کیا تعلق ہے تائیوان سے یار؟ پیسفک میں آپ ہے ہی نہیں، ہم انڈو پیسفک پاور ہیں. چلیں اس کے بعد کیا ہوا؟ زلمے خلیلزاد نے کہا جا کے طالبان سے بات کرو، طالبان سے ڈائلاگ شروع کرو، اور طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلاگ شروع کرو، ہم درمیان میں نہیں ہیں. اب انڈیا میں کھپڑ گئی کہ ہم اور طالبان سے بات چیت شروع کریں. اچھا، انہوں نے کہا ہم شروع کرتے ہیں. افغانستان میں جو سیٹ اپ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صدر ہیں، ایک کمزور صدر، کمزور ترین صدر، ٹھیک ہے، جس کو صبح شام 8 10 15 دفعہ گرے واٹر کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو وہ بیٹھتا ہے جا کے اپنی جگہ پہ. اور عبداللہ جو ہیں، ڈاکٹر عبداللہ، وہ جو پیس کونسل بنی ہے پوری، جس میں وہ نیگوشیٹ کریں گے تمام افغان فورسز کے ساتھ، فیکشنز کے ساتھ، طالبان کے ساتھ،
وہ اس کے سربراہ، یعنی زیادہ پاورفل پوزیشن میں عبداللہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ انڈیا طالبان سے بات کرتا، جو طالبان کا وفد قطر میں موجود ہے اور جو وہاں پہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے جناب جو شیر محمد عباس ستنگزئی، انہوں نے جناب ایک بیان ٹھونکا اور انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے پچھلی 2 دہائیوں سے یا 40 سال سے دہشت گردوں کو اور کرپٹ ترین عناصر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کا منبع ہے، نئی دہلی سے سٹارٹ ہوتی ہے دہشت گردی اور ختم ہوتی ہے پورے خطے میں، اور افغانستان بھی اس کی زد میں آتا ہے۔ اب انڈیا ہکا بکا مودی سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، ارے ہے کیا، یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم بات کرو، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، یعنی طالبان نے مودی کو دہشت گرد بنا دیا ہے۔ مودی نے طالبان کو نہیں کہا، مودی بات کرنے کو تیار ہے اور امریکہ بات کر رہا ہے طالبان سے۔ جو بات کر رہے طالبان دہشت گرد تو نہیں ہے نا، قطر میں آفس کھل گئے، سارا ہو گیا، وہ چائنا جا رہے ہیں، رشیا جا رہے ہیں، انہوں نے ناروے جانا تھا اگر یہ کووڈ نہ آتا، وہ جائیں گے آنے والے دنوں میں، انہوں نے کہہ دیا انڈیا دہشت گرد ہے۔ اور اب یعنی اب طالبان پہ ہے کہ وہ دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے طالبان کو اگر دہشت گرد وہ سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو مودی کو، میں آپ کو پتا ہے مجھے ذاتی طور پر پڑوسی ہیں، طالبان کہتے ہیں تو دہشت گرد ہے، یہ کوئی ذلت سے ذلت ہے اور ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کھپ پڑ گئی۔ اس کے بعد جناب تھوڑی دیر پہلے کابل، اچھا اشرف غنی بھی سوچ رہا ہے کہ اشرف غنی تو ان کا پٹھو بیٹھا ہے نا وہاں پہ، اشرف غنی سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اچھا، انہوں نے پھر وہاں سے دفتر خارجہ افغانستان کے ایک طویل لمبی چوڑی بھارت کی جو خدمات ہیں افغانستان کے لیے جو درد جاگ رہا ہے تاریخی، اس کے وہ ٹائپ ہوئی ہوگی دہلی میں، ادھر سے ادھر فیکس ہو کے وہاں سے افغانستان سے نکلی۔ مگر میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انڈو پیسفک میں ضلالت ٹوٹل، نیپال، مالدیپ، بنگلہ دیش، لداخ، سکم، نیپال، مطلب آپ گننا شروع کریں یہ ہوا کیا ہے۔ WHA نام ہی غائب ہو گیا تائیوان کا، چھینک بھی نہیں ماری، اور اس کے بعد زی جے پنگ تقریر کر گئے وہاں پہ آ کے، اور انہوں نے قرارداد پیش کرنی تھی، تائیوان کو لے کر آنا تھا، دوڑ گئے چکن آؤٹ۔ اچھا، اس کے بعد اور آخر میں جو بچی کچھ عزت تھی، وہ زلمے خدیجات کہہ رہے طالبان سے بات کرو، طالبان کہہ رہے تو دہشت گرد ہیں۔ بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، کیا بنے گا کیا اس آدمی کا، میرا دل رو رہا ہے، میں دکھی ہوں، میں پریشان بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر اتنی صاحب، ذلت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں آخر آدمی ہے، اس کا بھی دل ہے، وہ بھی ملک کا وزیر اعظم ہے، اتنی ضلالت، اتنی بے عزتی۔ ڈاکٹر صاحب واپس آ کے آپ سے کیا ہو رہا ہے؟ خطے کے حالات اور پاکستانی سیاست پر مزید بات کریں گے۔ بہت برا ہو رہا ہے مودی، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انڈیا کا کوئی ایسا پرائم منسٹر ہوگا جو اتنا ذلیل، جس کو دنیا ساری کرے گی اور وہ بیٹھا رہے گا اپنی جگہ۔ اندر ملک کے اندر بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، باہر بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان جو معاملات تھے وہ طے پائیں گے؟ دیکھیں، یہ میں ذرا ملکی سیاست پہ آتا ہوں، لیکن 2 باتیں اس میں اپنی ذرا مکمل کر جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تحقیقاتی بات ہوئی نا کہ یہ WHO کی میٹنگ میں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا، اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ لابی ہوئی پچھلے 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں میں کہ اس میں WHO سے ہٹ کے کسی ادارے کو ملوث کیا جائے دنیا کے، یعنی کوشش یہ تھی کہ غالباً کوئی ویسٹرن انٹیلیجنس ادارہ جو ہے وہ چائنا جائے گا اور تحقیقات کرے گا۔ آخر میں وہ قرارداد جو پیش کی اس میں سے اس کا نام ہی نکال دیا۔ اچھا، چائنا کا نام بھی نہیں ہے، ووہان کا نام بھی نہیں ہے، تائیوان کا نام بھی نہیں ہے، قرارداد یہ ہے 120 ملکوں کی کہ اس میں بھارت بھی ہے، بھارت نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں کہ کہاں سے نکلا۔ او بھائی، آدھی دنیا کہہ رہی ہے بل گیٹ سے نکالا، آدھی دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ کینیڈا سے نکلا، آدھی کوئی کہہ رہا ہے چین سے نکلا، کہہ رہا ہے کوئی جاپان سے، پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کا نام نہیں لے، تحقیقات کرے۔ اچھا، اور تحقیقات کرے گا کون؟ WHO ہی تحقیقات کرے گا۔ $2 بلین دے دیے اس کو چائنا نے۔ اب مجھے بتائیں یہ کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب مجھے بس، اور یہ جو طالبان کے ساتھ ڈائلاگ اور یہ سارا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ امریکنز نے وہاں پر اور افغانستان میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو 40 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان میں، یہ تو کروائی انڈیا رہا ہے۔ انڈیا کو کیا دلچسپی ہے؟ انڈیا کو کیا دلچسپی ہے؟ اشرف غنی کو مبارکباد دے رہے ہیں، انڈیا کا بارڈر لگتا ہے آپ کے، کیا تائے مامے چاچے پھپھے بیٹھے ہیں، کون ہے؟ ہمارا تو بارڈر ہے نا، ایران کا، ہمارا، چائنا کا، انٹرسٹ ہے لوگوں کو۔
آپ کو کیا دلچسپی وہاں جا کے اپنا ملک چھوڑ دیا آپ نے. RSS گھوم رہی ہے سڑکوں پہ, مزدور خجل خوار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ریپلیس چائنا. اچھا یعنی یہ تجارت یہاں ہے تو ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ لے کر آ جائیں گی کمپنی, نعرہ کیا لگا ہے, ریپلیس چائنا, چائنا کو ریپلیس کریں گے ہم. او بھائی خدا کا واسطہ, تو چائنا کے اندر بھی مزدور ہیں, آپ کے ہاں بھی مزدور ہیں, مگر آپ کے ہاں جو سرکار حکومت بیٹھی ہے وہ ایک فیشسٹ حکومت, اس کو کیا تعلق, وہ تو ماری غریبوں کو رہے ہیں, وہ مزدوروں کو غریبوں کو تو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں, دوسرے مذاہب کے بھی اور اپنے مذاہب کے بھی. مزدور کون ہوتا ہے, سب نچلی ذات کے ہوتے ہیں نا لوگ جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو پکڑ کے آپ مارے, ان کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں ہندو. تو آپ کے کون سی لیبر کون سے لوگ کام کریں گے. چائنا کے اندر آپ دیکھیں جا کے, وہ جہاں کمیونسٹ پارٹیز بیٹھی ہیں, تو وہ تو ان کا تو بیسک تھی, ان کا نظریہ یہی ہے کہ مزدور غریب وہاں پر, ان کے ساتھ کیا مقابلہ کرنے چلے ہیں آپ. اچھا اب تو ایک تو یہ معاملہ, دوسری جو بات ہے چائنا کے سفیر کا جو اسرائیل کے اندر, اس کو چائنا نے سیریس لے لیا. اور چائنا یہ بڑا کم ایسے, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں سے ان کی جو میت ہے ایمبیسڈر کی, وہ میت چائنا بھیج دی جاتی, لیکن چائنا نے اسرائیل سے کہا کہ آپ میت کو وہیں رکھیں, ہماری ٹیم آپ کے پاس آ رہی ہے. صحیح. اور ہماری ٹیم تحقیقات کرے گی کہ انتقال کیسے ہوا ہے. جو پولیس رپورٹ تھی انیشل وہ یہ تھی اسرائیل میں تل ابیب میں کہ ایمبیسڈر کی جو ڈیتھ ہے وہ کارڈیک ایرسٹ سے ہو گئی ہے. چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کی, لیکن ان کی ایک ہائی پاور ٹیم جو ہے وہ تل ابیب پہنچ گئی ہے, پہنچنے والی ہے, اور اس کے بعد وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے. اسرائیل کا انہوں نے رول ختم کر دیا, وہ 14 دن والا ہوتا ہے نا کہ جو بھی باہر سے آئے گا 14 دن کے لیے کوارنٹائن میں جائے گا. تو وہ انہوں نے وہ سیدھا لینڈ ہوگی, وہ ٹیم یا لینڈ ہو گئی ہوگی اس وقت تک, اور اس ایمبیسڈر کی باڈی کو اور سارے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ فورینزک اور سارا یہ جو کچھ ہے ہم خود کریں گے آ کے آپ کی سوائل پہ. یہ بڑی بہت اہم بات ہے کہ آپ کی سوائل پہ, آپ کی زمین پہ تحقیقات کرنے ہم آ رہے ہیں, ادھر رک جائیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ قدرتی موت ہوئی ہے, ہماری ٹیم آ کے تحقیقات کرے گی. تو چائنا کی ہائی پاورڈ انٹیلیجنس ٹیم جو ہے وہ اسرائیل تل ابیب پہنچ رہی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, لیکن ایسا کم ہوا ہے کہ سفیر کی کسی کی ڈیتھ ہو اور کہا جائے اس ملک کی طرف سے کہ انتقال جو ہے وہ قدرتی ہوا ہے, لیکن دوسرا ملک یہ کہے, اور چائنا ان حالات میں کہ نہیں ہم خود آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہماری ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ٹیم تل ابیب پہنچ رہی ہے یا پہنچ گئی ہے. تو یہ ہے خطے کی صورتحال. اب آپ آ جائیں شوگر کمیشن کہاں گیا. شوگر کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی, اور وہ 3 دن انہوں نے 4 دن اور مانے, اس کے بعد عید آ جائے گی, عید کی چھٹیاں ہوں گی. آج جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے, دیکھیں ایک تو سیکرٹری ہیلتھ کو بھی ہٹا دیے وزیر اعظم صاحب نے, عہدے سے ہٹا دیے, کہیں اور ٹرانسفر کیے میرا خیال ہے, یا عہدے سے. اچھا یہ جو ہمارا وزارت صحت ہے نا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہاں رپورٹ یہ بھی اچھا خاصا, یہاں پر مال پانی بہت ہے, یہ بہت مال پانی ہے یہاں پہ. یہ کبھی ایفیڈرین کے لائسنس نکالتے ہیں, کبھی یہ دوائیوں کے لائسنس جعلی, فیس ماسک کا جو نہیں یہ بہت یہاں پر یہ PMDC یہ میڈیکل کالجز میں گھس جاتے ہیں, لائسنس ہم دیں گے, کبھی کہیں کچھ کرتے ہیں. یہ اچھا خاصا یہ جو ڈرگز کو دینا, لائسنسنگ, گلی محلے کے اندر دوائیاں بن رہی ہیں جعلی, ایکسپائری ڈیٹ, یہ سارا دھندا ادھر ہی ہوتا ہے. اور یہ جو لابی بیٹھی تھی یہاں پہ, یہی ماشاءاللہ لے کر آئی ہے ہمارے ظفر مرزا صاحب کو, لابی ہوئی ہے باقاعدہ. سیکرٹری صاحب ہمارے جو بھی ہٹے ہیں یہ آگے تھے, پیش تھے. ان کو ظفر مرزا صاحب کو لانے میں لوگ کہتے ہیں ظفر مرزا کو کون لایا, ظفر مرزا کو یہ لائے تھے جو بھی چلے گئے, جی یہ لائے تھے جو بھی چلے گئے ہیں. اچھا اب آ گئی جناب, اب آپ آ جائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ. پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بیچ میں کوشش کی, میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑا گروپ حکومت کے اندر بن گیا ہے. خان صاحب کو یہ بات, عمران خان صاحب کو یہ معاملہ خود حل کر لینا چاہیے. تب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو نواز شریف صاحب بڑے خوش ہوتے تھے دیکھ کے چودھری نثار اور خواجہ آصف کا جھگڑا, خوش ہوتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جھگڑا آج تک گلے پڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ گروپ بن گئے پھر ٹوٹ گئے سار. تو یہ معاملہ حل. اب یہ ہوا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب جو اسد عمر بھی ناراض ہیں, اسد عمر ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں, وہ بھولے نہیں یہ بات, وہ مجھے ہٹایا گیا. نہیں اچھا اب وہ کورونا, اب ملک کھل گیا تو اب آج ہوئی پریس کانفرنس. نہیں ظفر صاحب کی بات کریں, نہیں ظفر مرزا یا اسد عمر یہ کہاں گئے, کورونا ختم ہو گیا دنیا سے. وہ بریفنگ کدھر گئی جو ہوتی تھی, اس دن سے نہیں ہو رہی نا, جن سے میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. کافی برے پتری باتیں جب کورونا وائرس دنیا میں ہوتا تھا.
اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے، یہ اسپائک آ رہی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جو لوگ ہرڈ امیونٹی پہ یقین رکھ رہے ہیں، حالانکہ خود ان کی حکومت ہی یہ بات کر رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنا اعتراض اٹھایا ہے. فواد چودھری صاحب نے جو مناسب اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ 12 لاکھ بندہ مرے گا، اور ہرڈ امیونٹی کے اوپر آپ اگر صرف اس کا یہ موجود رہے گا، ریلائی نہیں کر سکتے. ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، دنیا بھر اس پہ بڑے دھیان کے ساتھ آگے چل رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ واپس آ کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، پیسے وزارت صحت نے اعلان کر دیے، این ڈی اے میں کہہ رہی ہے، اور 50 ارب کا اعلان ہو گیا، ابھی تک جاری نہیں کیے گئے. اب یہ کدھر ہے، یہ پروگرام کہاں گئے سارے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس کے حوالے سے آپ سے واپس آ کے بات کریں گے، ایک کوئک بریک لیتے ہیں. پیسہ کہاں گیا جو ایشو ہوا تھا؟ آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، شہباز شریف صاحب کے آج ایک انتہائی دلچسپ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ طاقتور اداروں سے میرے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، جو جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں میں ان سے کیوں کر اپنے تعلقات خراب کروں گا. دوسری بات آپ سے میں نے یہ پوچھنی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کے، جو میں آپ سے پہلے بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا معاملات طے پانے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ جہانگیر ترین صاحب کے تو معاملات طے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ برف پگھلے. جہانگیر ترین صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کشیدگی، لیکن یہ ایک تو شوگر کی رپورٹ کمیشن کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے مخالف گروپ ہے، جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ظاہر ہے اس میں بہت سے وزراء ہیں، وہ انہوں نے جا کے کوشش کی کہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہو جائے. تو اس طرف سے یہ بات کی، دوسرے گروپ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ نہیں، جہانگیر ترین صاحب کو پہلے اعظم خان صاحب سے ملوایا جائے. تو جہانگیر ترین صاحب کے طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے مطلب انہوں نے ایک نہیں انکار کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم عمران خان اور جہانگیر ترین کو آپس میں ملوانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو دوسرا گروپ ہے بیچ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اعظم خان کون ہے؟ وہ بقول ان کے کہتے ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں، زبردست بیوروکریٹ ہیں، مگر ان کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے؟ دوسری بات میں ذرا آتا ہوں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں نا، بہت بڑے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری اسٹیبلشمنٹ سے اچھی گپ شپ ہے، طاقتور ہلکے. میں ادھر آتا ہوں نا شہباز شریف، پہلی محبت میں پہلے بات کر چکا ہوں نا، شریف خاندان. اچھا یہ ذرا نیوز ویک دیکھیں، ہم نے اس ہفتے کے اکانومسٹ پہ اور ٹائم میگزین پہ تو بات کر لی تھی. نیوز ویک کا جو ٹائٹل ہے اس ہفتے کا، نیوز ویک بڑا میگزین، وہ ذرا اس کو بڑا کریں. زی سیڈ ہی سیڈ، نیوز ویک کا ٹائٹل. اور اوپر وہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ ٹویٹ کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں، امریکہ از ان اے نیو کولڈ وار اینڈ دس ٹائم دا کمیونسٹ مائٹ ون. اور اس کے بعد وہ نیچے لکھ رہے ہیں، یہ پورا نیوز ویک کا ٹائٹل آپ دیکھیں، دا بیٹل بٹوین چائنا اینڈ دا یو ایس از مور دین اے وار آف ورڈز. یہ ایک زبانی لڑائی جھگڑے سے زیادہ بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہ ہے اس ہفتے کا نیوز ویک، جو کہ آج سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگا. عید ہے تو ہو سکتا ہے رعایت پہ دستیاب ہو. اب آ جائیں آپ ذرا شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب خوش ہیں، شہباز شریف صاحب خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مقتدر حلقے ان لوگوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں جو جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. اچھا یہ شہباز شریف صاحب، اب دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک ہے نا پرابلم. عمران خان صاحب جو، یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، عمران خان صاحب خوش تو نہیں تھے نا جب شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے. اسی پروگرام میں بات ہوئی، ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی بات جو ہمارے علم میں آئی ہو وہ ہم نے کسی کو پسند آئی ہو ناپسند آئی ہو. خبر تھی کہ شہباز شریف صاحب کی بات چیت چل رہی ہے، وہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کی بہاف پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اب شہباز شریف صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں، اب وزیر اعظم ہے عمران خان، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میرے مقتدر حلقوں سے رابطے ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ تو جان دے. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اب وہ احتساب شہزاد اکبر آ کے کہتے ہیں کہ میں ان کو پکڑوں گا، ان کے ڈرائیور، ان کا منشی، ان کا وہ مشتاق چینی والا فلان ڈالا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے روابط اچھے ہیں. اور یہ کس کو ڈراتے ہو؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کس کو ڈرا کس کو رہے ہو؟ میں بیٹھا ہوں ادھر، ہاتھ لگا کے دکھاؤ. شواہد موجود نہیں، اگر شواہد موجود ہوئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. بہت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پکڑ ہاتھ تو لگاؤ، ٹچ می اف یو کین. ٹھیک ہے نا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں شہباز. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عمران خان صاحب ظاہر ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے. ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سفر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.